बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शकील अहमद और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा दो कौमी नज़रिया के बारे में। दो कौमी नज़रिया का क्वेश्चन जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीए, बीएससी, एडीए, एडीएस या किसी भी ग्रेजुएशन लेवल का इम्तिहान दे रहे हैं उनके लिए बहुत अहम है। और ये दो कौमी नज़रिया का क्वेश्चन जो है वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अहम है। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर मैं ख़ास तौर पर दो कौमी नज़रिया की वजाहत करूँगा यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स की इम्तिहानी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए। यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर जो आम तौर पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के पेपर्स के अंदर अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन किस अंदाज से पूछा जाता है, इसके पूछने के दो तीन तरीके होते हैं। दो तीन अंदाज से ये क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर पूछा जाता है। मसलन बार आपसे पूछा जाता है कि दो कौमी नज़रिया की तारीफ लिखें और तारीखी तनाजुर के अंदर दो कौमी नज़रिए ने क़याम पाकिस्तान में क्या किरदार अदा किया, यानी दो कौमी नज़रिया की वजाहत करें और क़याम पाकिस्तान के अंदर इसका क्या किरदार रहा। एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर जस्ट सिंपली कह देते हैं कि दो कौमी नज़रिया पर एक जामे नोट लिखें। या बाद का ये होता है कि हसूल पाकिस्तान के लिए दो कौमी नज़रिए का किरदार बयान करें। या बाद का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दो कौमी नज़रिया क्या है, इसके मुहर्रकात व असबाब बयान करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सारे सवालात का जवाब मैं इसी लेक्चर के अंदर देने की कोशिश करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करें। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा जो भी मैं इस तरह का लेक्चर आपके लिए यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि नज़रिया होता क्या है। मुताला पाकिस्तान की किताबों के अंदर नज़रिया की आपको कई तारीफ़ें मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको सादा सी और एक जामिया सी तारीफ़ बताता हूँ जिसको आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें और करीब करीब इन्हीं अल्फाज में इसको लिख दें तो ये नज़रिया की एक अच्छी तारीफ़ हो जाएगी। जी, तो आपने सबसे पहले पेपर के ऊपर हेडिंग दे लेनी है कि नज़रिया का मफहूम। नज़रिया का मफहूम, उसके नीचे आप लिखेंगे कि किसी जमात, कौम या मिल्लत के इज्तिमाई नस्ल-ओ-नैन को हासिल करने के लिए कायम करदा असूल व ज़वाबित को नज़रिया कहा जाता है। यानी अगर कोई कौम, मिल्लत या अफराद का ग्रोह एक मुश्तरका नस्ल-ए-नैन को हासिल करना चाहता है और उसके लिए वो कुछ असूल ज़वाबित तय करता है, उस अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वो कुछ कवायद और ज़वाबित मुकर्रर करता है, तो उन कवायद और ज़वाबित के मजमूए को नज़रिया कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नज़रिया की एक और तारीफ मैं आपको बताता हूँ कि जब बहुत से लोग एक फ़िक्र व फ़लसफ़ा को अपना नस्ल-ए-नैन बना लें तो वो नस्ल-ए-नैन उनका नज़रिया कहलाएगा। अजीज़ तलबा व तालिबात, जब आप तारीख़ का मुताला करते हैं तो आपको पता चलता है कि हर बड़ी तहरीक के पीछे कोई ना कोई नज़रिया कार फरमा होता है। इसी तरह तख्लीक़ पाकिस्तान के पीछे भी एक बहुत बड़ा नज़रिया कार फरमा है जिसे हम दो कौमी नज़रिया के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ कि दो कौमी नज़रिया है क्या। बर-ए-सग़ीर के अंदर मुसलमान और हिंदू मिलकर इकट्ठे रहते थे, लेकिन हिंदू जो है अपने मुतअस्सिबाना रवैये के साथ उन्होंने हमेशा मुसलमानों को ज़ेर करने की कोशिश की और उन्होंने इनकी शनाख्त को ख़त्म करने की सरतोड़ कोशिश की। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें की और मुसलमानों को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा। तो मुसलमानों ने जब इन हालात को देखा कि हिंदू अक्सरियत और अंग्रेज़ हुकूमत के होते हुए मुसलमान अपनी शनाख्त हासिल नहीं कर सकते, तो मुसलमानों के चंद ज़ुअमा ने, जिनमें सर सैयद अहमद ख़ान, हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह और इस तरह के चंद और लोगों ने इस नज़रिया को जन्म दिया कि हिंदुस्तान के अंदर दो अलग कौमें आबाद हैं जिनके रस्म व रिवाज, तौर तरीके और कवायद व ज़वाबित और मजहबी रसूमात बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं।
وہ دو قومیں ہندو اور مسلمان ہیں، اور ان دونوں قوموں کو کسی ایک ہی مملکت کے اندر یکجا کرنا یقیناً خانہ جنگی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا دو قومی نظریے کا لب و لباب کہ ہندوستان کے اندر دو قومیں موجود ہیں، دو بڑی قومیں موجود ہیں جن میں ہندو اور مسلمان شامل ہیں۔ ان دونوں قوموں کا تہذیب و تمدن ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، اور ان دونوں قوموں کو اگر کسی ایک ہی ریاست کے اندر اکٹھا رہنے پر مجبور کر دیا جائے تو یقیناً یہ خانہ جنگی کو دعوت دینا ہوگا۔ یہ اتنی باتیں اگر آپ اسی انداز سے لکھ دیں تو گویا کہ آپ نے دو قومی نظریہ کا مفہوم بیان کر دیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب میں بتاؤں گا کہ وہ کون سے محرکات تھے جو دو قومی نظریہ کو پروان چڑھانے میں معاون ثابت ہوئے۔ تو ان محرکات کو میں چند ہیڈنگز کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے بھی اسی طرح چند ہیڈنگز بنا لینی ہے، اور ان ہیڈنگز کے اندر چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنا کر اپنا موقف آپ نے واضح کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو محرک ہے کہ مسلمانوں کا جداگانہ تشخص۔ جداگانہ تشخص سے مراد یہ ہے کہ مسلمان اپنے رسوم و رواج، عقائد، عبادات اور سماجی اور سیاسی حالات میں ہندوؤں سے یکسر مختلف ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں جو چیزیں مقدس اور محترم ہیں، مسلمان ان کو ناپاک اور ناجائز سمجھتے ہیں، اور جو چیزیں مسلمانوں کے ہاں مقدس اور محترم ہیں، ہندو اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہندوؤں کا اپنا ایک مزاج ہے اور مسلمان قوم کا اپنا ہی ایک مزاج ہے۔ ان کے رہنے سہنے کے، شادی بیاہ کے، جینے اور مرنے کے طور طریقے یقیناً ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ تو لہٰذا ان دونوں قوموں کو کبھی بھی یکجا نہیں کیا جا سکتا۔ ہر قوم کا اپنا اپنا طرز زندگی اور اپنا اپنا تشخص ہے۔ اس لیے اگر ان دونوں قوموں کو ایک ریاست کے اندر یکجا رہنے پر مجبور کیا جائے تو یہ مختلف قومی تشخص رکھنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہ نہیں سکیں گی، اور ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور اس طرح مسلمانوں کو اپنے علیحدہ تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ایک علیحدہ اور آزاد مملکت اور ریاست کی ضرورت ہے، جس میں وہ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق اپنے رسوم و رواج کو ادا کر سکیں اور اپنی مذہبی آزادی کو برقرار رکھ سکیں۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب جو دوسری ہیڈنگ آپ دیں گے وہ آپ معروضی حالات یا زمینی حقائق۔ یہ ہیڈنگ دینے کے بعد آپ اس کا تھوڑا سا تعارف کروائیں گے کہ کس طرح سے معروضی حالات نے یا زمینی حقائق نے دو قومی نظریہ کو جنم دیا۔ تو اس ضمن میں آپ کچھ اس طرح کی باتیں لکھ سکتے ہیں کہ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ برصغیر کے اندر اسلام عرب تاجروں اور مبلغین کے ذریعے پھیلا، اور پھر اس کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا، اور پھر اس کے بعد شہاب الدین غوری نے برصغیر پر پے در پے حملے کر کے یہاں باقاعدہ طور پر اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ پھر اسی طرح یہ حکومت تقریباً 800 سال تک برصغیر کے اندر مسلمانوں کی قائم رہی۔ اس دوران مشائخ عظام، اولیاء کرام، علماء کرام نے یہاں دینی تہذیب و ثقافت کو پروان چڑھایا، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور ان لوگوں کے کوششوں کے نتیجے میں برصغیر کے اندر ایک اسلامی تہذیب و تمدن اور کلچر پیدا ہوا، اور مسلمانوں کو اپنا علیحدہ تشخص ظاہر کرنے میں بہت زیادہ مدد ملی۔ لیکن 18ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کی حکومت زوال پذیری کی طرف جانے لگی، اور یہاں تک کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی حکومت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا اور حکومت انگریزوں کے پاس چلی گئی۔ تو اس طریقے سے انگریزوں نے جنگ آزادی کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا، اور اس طرح ہندوؤں کو بھی موقع مل گیا کہ وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیں،
اور انہیں ضروریات زندگی سے یکسر محروم کر دیں، اور انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف چالیں چلنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جائیدادیں تک ضبط کر دیں، ملازمت اور تعلیم کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے۔ ہندوؤں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور مسلمانوں کے خلاف جو ان کے دل میں دشمنی اور عداوت تھی انہوں نے اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور برِ صغیر کے اندر انہوں نے مسلم کش فسادات شروع کروا دیے تاکہ مسلمانوں کی شناخت کو اور مسلمانوں کے وجود کو برِ صغیر کے اندر سے بالکل ختم کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کی معیشت اور معاشرت کو مکمل طور پر نیست و نابود کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ تو ان حالات میں ناگزیر تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ ریاست کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر آپ ایک اور ہیڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں، مسلم وجود کو لاحق خطرہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ضمن میں آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ ان مشکل حالات میں مسلمانوں کو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا تو درکنار بلکہ ان کو اپنے وجود کو برقرار رکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا، اور وہ جو ان کا قومی تشخص تھا وہ داؤ پر لگ چکا تھا۔ ان حالات میں مسلمان مفکرین نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کا وہ جداگانہ تشخص اور وہ قومیت جس کی بنیاد پر وہ ہندوؤں سے ایک علیحدہ قوم ہیں اس کو از سر نو زندہ کیا جائے۔ ایک مسلم قومیت کا یہ احساس وہ احساس تھا جس کی بنیاد دین اسلام پر، اسلامی اخوت، رواداری اور مساوات پر تھی۔ مسلمان رہنماؤں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہی وہ نظریہ قومیت ہے جس کی بنیاد پر ہم مسلمانوں کو متحد کر سکتے ہیں، اور اسی نظریہ قومیت کی بنیاد پر ہم برِ صغیر کے اندر اسلامی تشخص اور تہذیب و تمدن کو دوبارہ پروان چڑھا سکتے ہیں۔ اور مسلم رہنماؤں نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہی وہ نظریہ قومیت ہے جس کی بنیاد پر ہم متحد ہو کر اپنے سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی مسائل حل کر سکتے ہیں، اور اسی قومیت کے نظریہ کو اپنا کر ہم برِ صغیر کے اندر اپنے معاشی، معاشرتی اور سماجی حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کشمکش کے دور میں مسلمان لیڈروں نے یہ بات باور کروانے کی بھرپور کوشش کی کہ اپنے علیحدہ قومی تشخص اور علیحدہ قومیت کی بنیاد پر مسلمان ہندوؤں سے بالکل الگ قوم ہیں، ان کا طرز معاشرت، طرز معیشت، رہن سہن، رسوم و رواج ان سے بالکل مختلف ہیں، لہٰذا ان کو کسی بھی صورت میں ایک قوم قرار نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی ان کو کسی ایک ریاست کے اندر اکٹھا رہنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی نظریے کی بنیاد پر ہی اگر مسلمانوں کو متحد کیا جائے تو مسلمانوں کا برِ صغیر کے اندر وجود اور تشخص برقرار رکھا جا سکتا ہے، وگرنہ مسلمانوں کے وجود اور تشخص اور تہذیب و تمدن کو برِ صغیر کے اندر شدید خطرات لاحق تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر آپ ایک اور ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں، یعنی اس سوال کے اندر آپ ایک اور ہیڈنگ کا اضافہ کر سکتے ہیں، منفرد ثقافت۔ تو اس ضمن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی ثقافت برِ صغیر کے اندر بسنے والی تمام قوموں سے ایک علیحدہ ثقافت تھی۔ برِ صغیر کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ برِ صغیر کے اندر قبل از اسلام بھی بہت سی اقوام وارد ہوئیں ہندوؤں کے علاوہ، جیسے بدھ مت، جین مت، اور اسی طرح کے بہت سارے اور مذاہب کے لوگ بھی یہاں پر آ کر آباد ہوئے، لیکن برِ صغیر اور ہندوستان کے مخصوص کلچر نے ان ساری قوموں کو اپنے اندر جذب کر لیا، اور وہ نو وارد لوگ اسی ہندو کلچر کا حصہ بن گئے۔ لیکن اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ اسلام جب برِ صغیر کے اندر وارد ہوا تو اس نے اپنے مخصوص کلچر کو برقرار رکھا، اور کسی طرح بھی وہ ہندوازم کے اندر مکس نہ ہوا۔ تو ہندوؤں کو یہ بات ہرگز پسند نہ آئی کہ مسلمان اپنا علیحدہ وجود برقرار رکھیں اور وہ ہماری تہذیب و تمدن کو اختیار نہ کرے۔ ہندوؤں کی ہمیشہ یہ بھرپور کوشش رہی کہ مسلمان ان کی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیں، اور انہی کی تہذیب کو اختیار کر کے انہی جیسے رسوم و رواج اپنا لیں، اور اپنے قومی تشخص اور اسلامی روایات اور طرز زندگی کو بالکل چھوڑ دیں اور اس سے منحرف ہو جائیں۔ لیکن ہندوؤں کی لاکھ کوشش
اور خواہش کے باوجود ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ مسلمان جب سے ہندوستان میں وارد ہوئے ہیں ہمیشہ ایک علیحدہ حیثیت کے مالک رہے ہیں۔ ہندوستان پر حملہ کرنے والے تمام گروہ یکے بعد دیگرے ہندوؤں میں ضم ہوتے گئے، لیکن اسلام کی قطعی حیثیت برقرار رہی۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر آپ ایک اور ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ دوہری مشکلات یا دو طرفہ خطرات۔ دوہری مشکلات کے ضمن میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ برصغیر کے اندر جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، گویا کہ ان کو چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پیسا جانے لگا۔ ایک طرف ہندوؤں کا متعصبانہ رویہ تھا اور دوسری طرف انگریزوں کی دشمنی، اور انگریز مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبہ میں کمزور سے کمزور تر کر دینا چاہتے تھے تاکہ ان کا وجود کسی طرح بھی انگریزوں کی حکومت کے لیے پھر سے کوئی خطرہ نہ ثابت ہو سکے، اور دوسری طرف ہندو اپنے مکارانہ اور عیارانہ رویوں سے اس کوشش کے اندر موجود تھے کہ مسلمانوں کو کمزور سے کمزور تر کیا جائے اور برصغیر کے اندر سے ان کا وجود ختم کر دیا جائے، اور اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ انگریزوں کی گود میں جا بیٹھے، اور ہندوؤں نے چاپلوسی اور خوشامد سے کام لیتے ہوئے سرکاری اداروں میں بہت سے اعلیٰ عہدوں پر ملازمتیں حاصل کر لیں اور حکومت کے اندر بھی کافی عہدے حاصل کر لیے، اور مسلمانوں کو ملازمتوں اور تعلیم سے یکسر محروم رکھا جانے لگا، اور اس طرح مسلمان معاشی اور معاشرتی طور پر پسماندگی کا شکار ہو رہے تھے۔ اب مسلمان ان حالات میں ایک دوہری مشکل سے دوچار تھے، اور اس دوہری مشکل سے جلد از جلد چھٹکارا پانا ناگزیر تھا۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر آپ ایک اور ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ ہندو اکثریت کی تنگ نظری۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ برصغیر کے اندر ہندو اکثریت کے ساتھ موجود تھے اور مسلمانوں کے خلاف وہ متعصبانہ اور دشمنانہ رویہ رکھتے تھے، اور وہ کسی طرح سے بھی مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ اپنی اکثریت کے بل بوتے پر مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچانے اور ان کی قدروں کو پامال کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے۔ چند مسلمان لیڈر ہندوؤں کی آئینی ضمانتوں کی یقین دہانی پر ہندو مسلم اتحاد کے حامی رہے، لیکن جلد ہی ان پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ ہندو کسی طرح بھی مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک مکار، چالاک اور عیار قوم ہے، اور یہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہی صرف آواز اٹھائیں گے۔ ہندوؤں کے مخالفانہ رویے اور جانبدارانہ طرز عمل سے تنگ آ کر مسلمانوں نے اپنی راہیں ہندوؤں سے جدا کر لیں، اور مسلمان ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں ترک کر کے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کے مطالبے پر مجبور ہو گئے۔ جب مسلمانوں کو مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کریں گے، تو بالآخر انہوں نے 1940 کے اندر اپنے لیے ایک علیحدہ ریاست کے حصول کا اعلان کر دیا۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر آپ ایک اور ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ مسلم مفادات کا تحفظ۔ برصغیر کے اندر یہ جو نیا نظریہ یعنی دو قومی نظریہ پروان چڑھ رہا تھا، اس کا بنیادی مقصد اس مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا، اور جب مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ ہندو جو ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے اور وہ ان کے مفادات کی حفاظت کبھی بھی نہیں کریں گے، تو مسلمانوں نے اسی بنیاد پر علیحدہ مملکت کے حصول کا مطالبہ کر دیا تاکہ وہ اس مملکت کے اندر اپنے علیحدہ قومی تشخص کو برقرار رکھ سکیں اور اسلامی اصول، روایات، کلچر اور تہذیب کو پروان چڑھا سکیں، اور اس علیحدہ اسلامی مملکت کا نام پاکستان تجویز کیا گیا۔ بہت جلد یہ نام زبان زد خاص و عام ہو گیا، اور پھر وہی دو قومی نظریہ تحریک پاکستان کا اساس بنا، اور اسی دو قومی نظریہ کے بنیاد پر تحریک پاکستان کو آگے بڑھایا گیا،
اور آج الحمدللہ ہم جس آزاد ملک پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں یہ اسی دو قومی نظریہ کا مرہون منت ہے، اور اس کی بنیاد دراصل دو قومی نظریہ ہی تھی۔